वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। आटा चीनी की रमजान मुबारक वाली कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की समरी की तौसीक। नई तवानाई पॉलिसी मुरतब करने की भी मंजूरी। आपने दोनों हाथों से कार्टल्स और माफियाज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को लूटा। अगर आपके पास एक धेले की और एक ईंट दिखाने की भी कारकर्दगी होती तो आज वो झूठा साजिशी खत लहराने की बजाय आप पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकते कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए कितनी महंगाई कम की है, कितना रोजगार दिया है, कितने मंसूबे लगाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने मेगावाट बिजली बनाई है। इमरान नियाजी मुसलसल आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। बेरोजगार सियासी यतीम साजिश का चूरन बेच रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। इनकी कारकर्दगी का सफ़ा खाली है। पिछले 4 साल नाकिस पॉलिसीज की वजह से ज़रई अजनास की पैदावार मुतासिर हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। साबिका हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारा कौमी कल्चर ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान में 70 साल में पहली बार ऐसा कल्चर देख रहे हैं। इमरान खान से आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल जान छूट जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को उसकी नाअहली और नालायकी की वजह से जमहूरी जद्दोजहद के जरिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए किए गए काम पूरी कौम के सामने है। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग सिफर थी। साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली के मुतादिद कारखाने बंद हुए। लोड शेडिंग में कमी के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। ज्यादा खसारे वाले फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। कुछ लोग आइन से मावरा इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के हवाले से आइन वाज़े है। सदर ममलकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की कदर करते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात प्रोपेगेंडे और झूठ से मुतासर नहीं होंगे। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। अफ़गान इस्तेहकाम और दहशतगर्दी से निमटने पर भी तबादला ख़याल हुआ। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। डिजिटल कैमरों के जरिए शहर में अमन आमा की निगरानी के लिए इंतजामात का जायजा। वज़ीर आला को सेफ सिटी अथॉरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बड़े जलसे आम से खिताब करेंगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 2 दरखास्तों की वसूली का अमल जारी। अब तक 14,247 दरखास्तें बैंकों को मौसूल। हज दरखास्तें जुम्मे तक वसूल की जाएंगी। हज दरखास्तों के साथ पासपोर्ट, सेहत सर्टिफिकेट, सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट और टोकन रकम जमा कराना लाजमी है। वजारत मज़हबी उमूर। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम जारी। जिला इस्लामाबाद में मजीद 3 नौजवान शहीद। शुपैया में काबिज फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी भी दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस काल में बरादरी से भारतीय मजालिम बंद कराने का मुतालबा। उर्दू नज़्म के मशहूर तरीन शायर मजीद अमजद की आज 48वीं बरसी है। मुनफरिद लहजे के शायर ने उर्दू नज़्म को नया आहंग बख्शा। मजीद अमजद 29 जून 1914 को झंग में पैदा हुए। उनके शेरी मजमूओं में शब रफ्ता, मेरे खुदा मेरे दिल, शब रफ्ता के बाद शामिल हैं। जदीद उर्दू नज़्म के अजीम तरीन शायर का मजमुआ कलाम कुलियात मजीद अमजद के नाम से शाया हुआ। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कारकुनों का कुतुब मीनार के बाहर मुजाहरा।
कुतुब मीनार में पहले भगवान विष्णु का मंदिर था। अहाते में हिंदू मजहबी गीत पढ़ने की इजाजत दी जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। श्रीलंका की वजारत दिफा का लूट मार या इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अफराद को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापाक्से और उनके खानदान के मुल्क छोड़कर जाने की इतलात मौसूल होने पर मुजाहिरीन ट्रिकोमाली नेवल बेस के बाहर जमा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके खानदान की गिरफ्तारी का मुतालबा। यूक्रेन का शिमाली शहर खार्किव पर जवाबी हमला करके रूसी फौजियों को पीछे धकेलने का दावा। रूस एक तवील जंग की तैयारी कर रहा है। मशरिकी यूक्रेन के इलाके डोनबास पर रूस के कब्जे के बावजूद जंग जारी रह सकती है। अमरीकी हुकाम का इंतबाह। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का यूक्रेन के लिए मजीद $40 अरब इमदाद की मंजूरी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में दिन के वक्त गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। अवाम गर्मी की लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, महकमा मौसमियात। इटली में रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का छठे इटालियन ओपन टाइटल और आलमी नंबर 1 पोजीशन बचाने के लिए फातिहाना आगाज। बेल्जियम के डेविड गाफिन, अर्जेंटीना के डेगो श्वार्ट्जमैन, बरतानिया की कैमरोन नूरी और बल्गारिया के ग्रेगोर दमयात्रिस की पेशकदमी। सर्बिया के फिलिप क्रेजिनो वोच, कनाडा के फेलिक्स ओये एलियासिम और नॉर्वे के कैस्पर रूड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। Partita incontro Grigor Dimitrov, 2 partite. इक्कीस मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग रैंड इवेंट जेरो डी इटालिया। चौथा मरहला जर्मन साइकिल सवार लेनार्ड किमना ने अपने नाम कर लिया। किमना ने 172 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 4 घंटे 32 मिनट और 11 सेकंड में तय किया। 1 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहने वाले स्पेन के युवा पेड्रोल पेज ने मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। दुनिया का सबसे तारीखी और नायाब हीरा नीलामी के लिए तैयार। द रॉक नामी हीरा $3 करोड़ में नीलाम होने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका की कान से निकाले गए हीरे का वजन 228 कैरात है। हीरे की नीलामी जिनेवा में क्रिस्टी नामी नीलाम घर में होगी। बरतानिया में रोबोट ने पेंट स्प्रे की मदद से कार पर आर्ट का नमूना दोबारा बना दिया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नमूने को दोबारा बनाना मुमकिन हो गया। मुस्तकबिल में लोग गाड़ियों पर अपनी पसंद की डिजाइन भी बनवा सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सबा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नाज़रीन, विफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने की तौसीक करते हुए 30 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने, 1 से ज्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने और फवाद असदुल्ला खान को DGIB तैनात करने की मंजूरी दी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। काबीना इजलास में गवर्नर पंजाब को हटाने की तौसीक की गई। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक की, जिनके तहत आटे के 20 किलो के थैले और चीनी की कीमत में कमी का फैसला किया गया था। काबीना ने 30 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला किया। इजलास में वजीर आजम ने विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत भी की। काबीना ने फवाद असदुल्ला खान को DGIB, मोहम्मद मसूद को मेंबर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एडमिरल सलमान इलियास को डायरेक्टर शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स तैनात करने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने 1 से ज्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का चेयरमैन वापटा के ओहदे से इस्तीफा मंजूर कर लिया।
اور ممبر فینانس کو چیئرمین وابڈا کے عہدے کا اضافی چارج دینے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ اجلاس پر پریس بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ کو اپنے دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وفد کے دورہ پاکستان کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اسی لیے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور چینی کی برآمد پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نیازی مسلسل آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے اور بے روزگار سیاسی یتیم سازش کا چورن بیچ رہے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کو لوٹا۔ اگر آپ کے پاس ایک دھیلے کی اور ایک اینٹ دکھانے کی بھی کارکردگی ہوتی تو آج وہ جھوٹا سازشی خط لہرانے کی بجائے آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکتے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کتنی مہنگائی کم کی ہے، کتنا روزگار دیا ہے، کتنے منصوبے لگائے ہیں، کتنے ہسپتال بنائے ہیں، کتنے سکول بنائے ہیں، کتنے میگا واٹ بجلی بنائی ہے، لیکن کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہرا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سدباب بھی اور آئندہ جو سمت ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ترقی، خوشحالی، روزگار اور مہنگائی میں کمی کے جو ریفارمز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ گزشتہ 6 ہفتوں سے کچھ افراد ماورائے آئین اقدامات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آئینی اختیارات کے استعمال کے حوالے سے کابینہ میں شامل تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلے لیتے ہیں۔ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران توانائی کا شعبہ بھی عذاب عمرانی سے شدید متاثر ہوا۔ بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ۔ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو غد رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا۔ 1 مئی سے ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے اضافی وسائل درکار ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے نئی توانائی پالیسی مرتب کرنے کی منظوری دی ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے یوریا اور ڈی اے پی کی مستحکم اور ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے، جبکہ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے ملک میں یوریا اور گندم کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی ٹاسک فورس قائم کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ متعلقہ ادارے مارکیٹ میں یوریا اور ڈی اے پی کی مستحکم اور ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنائیں تاکہ ملک زرعی میدان میں خود کفیل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوریا اور گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ذخیرہ اندوزی روکنے اور مارکیٹ میں طلب و رسد کا مربوط نظام بنانے کے ساتھ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت بارڈر کنٹرول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مارکیٹ میں قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ہر ماہ کے آغاز میں 2 لاکھ ٹن یوریا کی اسٹریٹجک اسٹاک میں دستیابی ضروری ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کسانوں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ملک میں جمہوریت کے استحکام اور سماجی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ تمام جماعتیں مل کر ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت سر سے پاؤں تک بحران پیدا کر کے گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارا قومی کلچر ہی تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 70 سال میں پہلی بار ایسا کلچر دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے وہ تباہی مچائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان سے آئندہ الیکشن میں مکمل جان چھوٹ جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم جاری۔ مسلم لیگ نون آل صوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ پنڈال کو خیر مقدمی بینروں اور پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا۔
عوام بھی مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے بہت پرجوش ہے اور مریم نواز کے خطاب کے منتظر ہیں۔ مریم نواز نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں اس سے قبل فتح جنگ میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ان کے ملک کے دیگر شہروں میں بھی خطاب شیڈول ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے درمیان پروپیگنڈا، گمراہ کن اور جعلی معلومات اور جھوٹ کو آڑے نہیں آنے دے گا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر گزشتہ ہفتہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلنکن اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان افغان استحکام اور دہشت گردی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں وزراء خارجہ سے معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلیمی تبادلے پروگرام جاری رہیں گے اور پاکستان سمیت تمام ممالک کے ساتھ اس طرح کے پروگرام ہمارے عوام سے عوام کے تعلقات کا بنیادی عنصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کئی امریکی طلباء کو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس قسم کے تبادلے ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اپنی شراکت داروں کو سمجھنے کے لیے ایسے تبادلے ہمیشہ قیمتی ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر ہارٹ ویگ شیفر نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود حکومت معیشت کو پائیدار اور جامع ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ کا مقصد مالیاتی استحکام لانا ہے۔ حکومت معاشرے کے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے امدادی اقدامات کرنے سمیت مالیاتی خسارے کو دور کرنے کے لیے ترجیحی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائے گی۔ نائب صدر نے وفاقی وزیر کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو تعلیم، ٹیکنالوجی اور اقتصادیات کے شعبوں میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی طلبہ کے لیے امریکی ویزوں کی سہولت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں مزید تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے پاکستان میں تعینات چینی ناظم الامور پنگ چن شو نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور روابط کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات سمیت دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے، چینی شہریوں کے لیے ویزا میں سہولیات سمیت سیکیورٹی کو فول پروف بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان چین دوستی خراب کرنے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھرپور وسائل استعمال کر رہی ہے۔ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ چین کے ناظم الامور نے چینی شہریوں کی غیر معمولی دیکھ بھال کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں معاونت کا عمل جاری رہے گا۔ پاکستان میں تعینات چینی ناظم الامور نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاک چین دوستی دنیا میں پائیدار اور مسلسل تعلقات کی ایک لازوال مثال ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا منصوبہ خطے میں تجارتی عمل کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک سے تجارتی تعلقات میں اضافے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ وہ اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا۔ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے جو کاوشیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ 3 سال جدوجہد کی کہ اپوزیشن کو اس پیج پہ لے کر آئیں، کہ عدم اعتماد لے کر آئیں، اور ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اب خان صاحب کا جو مشکلات ہے، جو مسئلہ ہے،
اس کو معلوم ہے کہ اس کا ناکامی کی وجہ سے، اس کا نالائکی کی وجہ سے، اس کا کارکردگی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے عہدہ سے ہٹ گیا ہے اور کوئی بہانہ نہیں رہا، تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. کبھی کسی ادارہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمان پہ حملہ کرتا ہے، اور یہ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے ادارے کے ہو رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے. خان صاحب کو ذمہ دارہ کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا. پچھلے 10 سالوں میں جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھا، سی پیک کے تھرو ملک بھر میں پاور پروجیکٹس کا جال بچایا اور کافی حد تک لوڈ شیڈنگ پہ قابو کر چکے. ہمارا امید ہے کہ نیا حکومت کا جو منصوبہ بندی ہے، جو پلان ہے، وہ فیزز میں ہمیں اس پوائنٹ پہ واپس لے جا سکیں گے جو ہم اس تبدیلی کے نام پہ تباہی کروایا گیا. اس سے پہلے کے جو نتیجہ تھا، جو پوائنٹ تھا جہاں نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اور آگے کا ایک منصوبہ نظر آ رہا تھا، ہم اس جگہ پہ واپس جانا چاہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، جبکہ یہ پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس کا صحرا موجودہ حکومت کے سر ہے. لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی کمیٹی روم میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران اس اہم منصوبے کو جس طرح نظر انداز کیا گیا اس کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا کہ عوامی اہمیت کے اس منصوبے سے متعلق امور میں مزید تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے لاہور میں ٹریفک کی مؤثر مینجمنٹ کے لیے سیف سٹی اتھارٹی میں علیحدہ سیل قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. انہوں نے پنجاب سیف پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا اور جدید کیمروں کے ذریعے شہر میں امن عامہ کی مانیٹرنگ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل وال پر CCTV کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ نظام کا معائنہ کیا. حمزہ شہباز کو کیمروں کی مدد سے امن عامہ کے قیام کے لیے مانیٹرنگ نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے گزشتہ روز شیخوپورہ میں آئل ٹینکر پھٹنے سے گھر کی چھت گرنے کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کمشنر لاہور ڈویژن اور RPO شیخوپورہ سے افسوسناک واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا. انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی. الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے. PTI کے وکیل انور منصور کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے دلائل دیے. اس حوالے سے مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں ہماری نمائندہ صدف افضل سے. جی صدف. جی PTI ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. درخواست گزار اکبر ایس بابر اپنے وکلا کے ہمراہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، جبکہ PTI کی جانب سے وکیل انور منصور بھی پیش ہوئے. انور منصور نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ PTI نے کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ جو ہے وہ نہیں لی، جبکہ ہمارے جو ڈونیشنز ہیں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر مشتمل ہیں اور ہم نے ہر طرح کے ڈونیشنز کا جو ریکارڈ ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کر دیا تھا. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے تمام جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا تھا، جبکہ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے بھی اور ان کے وکلا نے تمام قسم کے جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لیے تھے. ایک اور چیز میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ PTI کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ 2014 سے چل رہا ہے اور اب روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے تاکہ اس کیس کو جلد از جلد نمٹا دیا جائے. جی بہت شکریہ صدف. ناظرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی رقوم سے PTI نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ثبوت موجود ہیں کہ PTI کے خفیہ اکاؤنٹس کی خبر ان کے عہدیداروں کو تھی. انہوں نے کہا کہ PTI کے 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوم بیرون ملک سے آئیں. آج الیکشن کمیشن میں جو امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 غیر قانونی کمپنیاں کھولی تھیں، آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے جو پورا پیسہ پاکستان آنا تھا وہ پورا پیسہ نہیں آیا اور انہوں نے اس سلسلے میں جو کمپنیاں ہیں امریکہ میں ان کا پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا، جو کہ غلط بیانی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا
کہ ان کے جو وہاں پہ ایجنٹ تھے ڈاکٹر نصراللہ، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے اور وہ اس کے ٹریجرر تھے. یہ جو پیسے ہیں اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے معاشی بحرانوں کے باوجود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکج دے کر عوام دوستی کی نئی تاریخ رقم کی ہے. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے گا. محمد شہباز شریف کی سربراہی میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اسے بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا، جن میں سب سے مشکل اقتصادی محاذ تھا. سابق حکومت کے بلند و بانگ دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے اور روز بروز عوام پر بوجھ بڑھتا رہا. جب شہباز حکومت نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تو معاشی حالات انتہائی ابتر تھے. سابق حکمرانوں کی طرح موجودہ حکومت نے مسائل اور مہنگائی کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر ڈالنے کے بجائے حالات کا دلیری اور دانش مندی سے سامنا کیا. شہباز حکومت نے نہ صرف عوام کو مزید بوجھ سے بچایا بلکہ انہیں ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے پر بھی توجہ مرکوز رکھی. پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کی ناگزیر صورتحال کے باوجود قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں، جس سے سیاسی مخالفین پر مایوسی طاری ہو گئی. ماہ رمضان میں عوام کو روزمرہ استعمال کی اشیاء پر سبسڈی دی گئی، جبکہ اب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. عوام کو مہنگائی سے ریلیف کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا 40 اور چینی 70 روپے کلو میں فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ گھی پر بھی 190 روپے تک سبسڈی دی جا رہی ہے. عام آدمی نے بے قابو مہنگائی سے ریلیف ملنے پر سکھ کا سانس لیا ہے. موجودہ حکومت عوام کو مزید سہولت فراہم کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ECC نے گندم کی خریداری کے لیے ٹارگٹ مقرر کر دیے ہیں، جبکہ مستقبل میں کسی بھی بحران سے بچنے کے لیے گندم کی درآمد کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے. قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع اسلام آباد میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا. KMS کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کریڈی ڈورورو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا، جبکہ ضلع شوپیاں کے علاقے پنڈوشن میں گزشتہ روز بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا شہری دم توڑ گیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری لنکا سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل علاقے میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے. حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ظالمانہ قوانین کو واپس لے. حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں اور متعدد سماجی تنظیموں نے حد بندی کمیشن کی نام نہاد حتمی رپورٹ کے خلاف مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان جموں میں آل پارٹیز یونائٹڈ مورچے کے بینر تلے ان جماعتوں کے اجلاس کے بعد کیا گیا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مسلم اکثریت والے جموں و کشمیر کو اقلیتی خطے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ سے دفعہ 370 کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا. کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی نشستوں کے بارے میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ہندوتوا اور اسرائیل میں صہیونیت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. مقبوضہ وادی میں ضلع بڈگام کے علاقے چرار شریف میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ممتاز کشمیری عالم دین شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی صدیوں پرانی درگاہ کی بے حرمتی اور تباہی کو آج 28 سال مکمل ہو گئے. بھارتی فوجیوں نے 1995 میں 66 دن کے محاصرے کے بعد درگاہ کے علاوہ ایک تاریخی مسجد اور سینکڑوں مکانات کو نظر آتش کر دیا تھا. ناظرین، بھارت میں مسلسل مسلم دشمن اقدامات کے بعد بھارتی مسلمان بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. نئی دلی کا محلہ شاہین باغ ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی علامت بن گیا. پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ عمارت منہدم کرنے والی کئی مشینیں اور گاڑیاں شاہین باغ پہنچی. خاتون وکیل عارفہ خانم سمیت رہائشیوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور شاہین باغ کو گرانے کی دلی سرکار کی سازش کے خلاف ڈٹ گئے. عارفہ خانم جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلڈوزر کے سامنے آہنی چٹان بن کر کھڑی ہو گئی. شدید زخمی ہونے کے باوجود اس غیر قانونی عمل کے سامنے وہ پسپا نہ ہوئی. مسلم اکثریتی علاقے میں احتجاج کے بعد مشینیں کسی کارروائی کے بغیر ہی واپس چلی گئیں. شاہین باغ کی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ ووٹ کی سیاست ہے جس کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے. بھارت کی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کی املاک جلائی اور گرائی جا رہی ہے. گزشتہ ماہ نئی دلی کے شمال مغربی حصے میں مسلمانوں کے ایک محلے میں کئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے بہاولپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں قانون سازی کے حوالے سے امور زیر بحث آئے. وفاقی وزیر نے بار اور وکلا کو درپیش مسائل سنے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی.
بہاولپور ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران نے وزیر قانون کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ خبر شامل کریں گے بھارت سے، جہاں دارالحکومت دلی میں یونائیٹڈ ہندو فرنٹ کے کارکنوں نے قطب مینار کے باہر مظاہرہ کیا اور قطب مینار کے احاطے میں ہندو مذہبی گیت پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ یہاں پہلے بھگوان وشنو کا مندر تھا۔ احتجاج کرنے والے 30 کے قریب افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ہندو تنظیم کے لوگوں نے بتایا کہ قطب مینار اور اس سے ملحقہ قوت الاسلام مسجد کی تعمیر میں وہاں موجود درجنوں ہندو اور جین مندروں کے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ مینار کی تعمیر مسلم حکمران قطب الدین ایبک نے کی تھی۔ ناظرین، سمندری طوفان آسانی اب بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے ساحل پر پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ طوفان کا اثر آندھرا پردیش کے علاوہ اڑیسہ، تامل ناڈو، کرناٹک اور ملکہ ریاستوں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ طوفان کے سبب تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں ریڈ الرٹ ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ کل سے طوفان کی شدت میں کمی آئے گی۔ دوسری جانب سری لنکا کی وزارت دفاع نے لوٹ مار یا املاک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے والوں افراد کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ حکم حکمران جماعت کے سیاستدانوں کے گھروں کو ہجوم کی طرف سے ہدف بنانے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکشے اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کے ملک چھوڑ کر جانے کے سلسلے میں موصول ہونے والی خبروں کے بعد مظاہرین ٹرنکمالی نیول بیس کے باہر جمع ہو گئے۔ مظاہرین نے سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکشے اور ان کے خاندان کے افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے شمالی شہر خارکیف پر جوابی حملہ کر کے روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور شہر کے کچھ نواحی دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ روس ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور مشرقی یوکرین کے علاقے ڈونباس پر روس کے قبضے کے باوجود جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یوکرین کے لیے مزید $40 ارب امداد کی منظوری دی ہے۔ یوکرین کے شہر ازیوم میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے 44 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے نگران ادارے نے کہا ہے کہ یوکرین میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد گزشتہ اندازوں کے مقابلے میں کئی ہزار زیادہ ہو سکتی ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے۔ بل گیٹس نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، کا بھی امکان ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں زمین کے درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوگا، جس سے ہیٹ ویو میں اضافہ ہوگا اور گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے۔ ہماری دنیا کا درجہ حرارت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جسے روکنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ دنیا بھر کے موسمیاتی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت صنعتی انقلاب سے پہلے کے وقت کے مقابلے میں 1.5 سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ برطانوی میٹرولوجیکل آفس کی ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس بات کا 93% امکان ہے کہ اب سے لے کر 2026 تک ہر سال تاریخ میں اب تک کا گرم ترین سال ہو۔ دوسری جانب بات کریں گے کچھ نیو یارک کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا وبا کے نقصانات سے نکلنے کے بعد نیو یارک کے شہریوں کو اب ایک اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان دنوں شہر کے زیادہ تر حصوں میں چوہے دندناتے پھر رہے ہیں۔ کورونا کی وبا نے نیو یارک میں بڑی تباہی پھیلائی تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وبا سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ گئی۔ عمارتیں ویران اور گلیاں سنسان ہوئی تو رات کی تاریکی میں خوراک کی تلاش میں نکلنے والے چوہے دن کی روشنی میں دندنانے لگے۔ اپریل کے مہینے میں شہروں کو خدمات مہیا کرنے والی ہاٹ لائن 311 پر چوہوں سے متعلق 7400 سے زیادہ کالیں وصول ہوئیں۔ چوہوں سے متعلق شکایات میں 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کورونا وبا کا زور ٹوٹنے کے بعد لوگوں کی واپسی اور شہر کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن چوہے اپنی پرانی پناہ گاہوں میں لوٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ناظرین، ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے کہا کہ ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ مکمل ہوا تو وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق امریکی صدر پر دائمی ٹویٹر پابندی درست اقدام نہیں ہے، یہ غلط فیصلہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کا اکاؤنٹ بحال ہوا تو بھی وہ ٹویٹر پر واپس نہیں آئیں گے۔
नाज़रीन, सिंध के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जबकि कई शहरों में सूरज की तपिश से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तफसील शिराज अली दाहड़ी से जानिएगा। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हालिया दिनों गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सबसे ज्यादा जेकबाबाद में पारा 47 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि सक्खर 44.5, नवाबशाह 43.5 और तादू में 44 सेंटीग्रेड की गर्मी ने शहरियों को घरों तक रहने पर मजबूर किया। शदीद गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात को इस्तेमाल करके लोगों ने हीट वेव से बचने की कोशिश की। एशिया का इलाका है, गर्म तरीन इलाका है जगमाबाद, पहले से भी दूसरा जगमाबाद है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ के लोग सख्त भी परेशान हैं। गर्मी है, घर से निकले बहुत गर्मी है नवाबशाह हमारे ज़िले में। तो ठंडे पानी के सभी यहाँ जेकाबाद में चल लगाए जाए कि ताकि गर्मी से लोग बच सके। जबकि समाजी तंजीमों की तरफ से सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अवामी आगाही मुहिम और आर्जी कैंप्स कायम किए गए, जहाँ ठंडे मशरूबात और माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि इससे बचने के लिए तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ठंडे पानी और मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी और मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट से। जी हसन, बताइए। गर्मी की लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। हीट वेव के पेश नज़र महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी जा सकता है। और ये जो हीट वेव है, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अवाम को हदायत की है कि वो पानी का जो जुडिशियस इस्तेमाल है वो यकीनी बनाएं, पानी को ज़ाया होने से बचाएं, पीने के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्के रंग के जो है वो कपड़े पहने, धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और सर और जिस्म को ढांप कर रखें। देयर इज़ ऑल्सो अ प्लस साइड टू दिस कि जो ये हीट वेव है, इससे जो दर्जा हरारत बढ़ा है, इससे हम देख रहे हैं कि बर्फ़ ज़्यादा पिघल रही है, दरियाओं में पानी जो है उसकी आमद जो है उसमें इजाफा हो गया है, जिससे जो हमारे वाटर रिजर्वायर हैं उनके अंदर जो है वो पानी की सतह भी दिन ब दिन बढ़ रही है और ये फसलों के लिए जो है वो बहुत मुफीद साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया हसन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम के हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा और गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 47, रहीम यार खान 46, सिब्बी, तुरबत, मिट्टी, रोहड़ी और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बर्तानिया में एक रोबोट ने पेंट स्प्रे करने की नई टेक्नोलॉजी की मदद से एक कार पर आर्ट का नमूना दोबारा बनाया है। पहली बार एक बच्चे ने यह फन पारा बनाया था। इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पेचीदा डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नमूने को दोबारा बनाना नामुमकिन होता है, लेकिन इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये मुमकिन हो गया है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इब्तदाई मराहिल में है और मुस्तकबिल में लोग गाड़ियों पर अपनी पसंद के डिज़ाइन बनवा सकेंगे। नाज़रीन, दुनिया में सबसे बड़ा और तारीखी अहमियत का सफ़ेद हीरा अब नीलामी के लिए तैयार है और तवक्को है कि ये $3 करोड़ में नीलाम हो जाएगा। गोल्फ की गेंद जितना इस हीरे का वजन 228 कैरात है और इसे दी रॉक का नाम दिया गया है। जिनेवा में क्रिस्टी नामी नीलाम घर में इसकी बोली लगाई जाएगी। नाशपाती शक्ल के इस खूबसूरत तरीन हीरे को एक नायाब मकाम हासिल है। दी रॉक जनूबी अफ्रीका की कान से निकाला गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिका हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स का मामला स्पीकर को भेजने का हुक्म देते हुए फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार फरतुल्लाह बाबर ने रोस्ट्रम पर आकर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह से कहा कि अदालत ये मामला पार्लियामेंट को भेज दे, मौजूदा हुकूमत का भी टेस्ट होगा। दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, इन रूल्स को दुरुस्त करें। ये कोर्ट हमेशा समझती है जो भी हुकूमत है वो खुद ठीक करे। ज़रूरी है कि आज़ादी इज़हार राय का एहतराम रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ मुस्तकिल आज़ादी इज़हार राय के साथ जो होता रहा है, अदालत रोज़ाना उसको देखती रही है। आपके जो सवालात हैं वो बता दें, ऑर्डर में लिख देंगे ताकि उनको पार्लियामान देख ले।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 20 نو قائم شدہ ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا، جبکہ اس طرح خیبر ٹیچنگ ہسپتال ماڈیولر آپریشن تھیٹرز والا صوبے کا پہلا ہسپتال بن گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو 2 سال سے صحت کی مفت سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ لودھرا اور بہاولپور کے عوام کو سستی اور معیاری سفری سہولت دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ایک بار پھر اسپیڈو بس سروس کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ لودھرا اور بہاولپور کی عوام کو سفری سہولت کے مشکلات کے خاتمے اور شہریوں کو سستی اور معیاری سفری سہولت دینے کے لیے خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں لودھرا کو اسپیڈو بس سروس دی تھی۔ جنوری 2018 میں 12 بسوں سے شروع ہونے والی اس بس سروس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2 ماہ میں ہی بند کر دیا، جس کی وجہ سے روزانہ لودھرا سے بہاولپور جانے والے ہزاروں طالب علموں سمیت لودھرا کی عوام معیاری اور سستی سفری سہولت سے نہ صرف محروم ہو گئے بلکہ انہیں آج تک پریشانی کا سامنا ہے۔ شہباز شریف نے ہمیں لودھرا کے لیے 15 اسپیڈو بسیں دی تھیں، لیکن جب بھی بزدار صاحب آئے ہیں تو انہوں نے یہاں سے سمیٹ کر ساری بسیں بھی لے گئے ہیں، عملہ بھی لے گئے ہیں۔ یہ جو سابقہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب تھے، یہ جیسے وسیم اکرم پلس تھے ویسے نکلے نہیں، یہ تو چوروں کے بھی سردار نکلے، جو غریب عوام لودھرا کے ہمارے غریب بہن بھائی جو جاتے تھے 10 روپے 20 روپے میں یونیورسٹی تک، ان کو بھی ان کا حق اسپیڈو بس چھین لیا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز شریف نے ایک بار پھر لودھرا تا اسلامی یونیورسٹی بغداد کیمپس تک اسپیڈو بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا، جس پر عوامی سماجی حلقوں، وکلاء، تاجروں اور طالب علموں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سے افورڈ نہیں ہوتا اتنا کرایہ آنے جانے کا، ہم رکشوں میں ذلیل ہوتے ہیں۔ پہلے جو بس تھی وہ یونیورسٹی تک ہمیں اتار کے آتی تھی، لیکن اب جو ہے ہم 100 روپیہ ایک سائڈ کا کرایہ لگ جاتا ہے، اس میں ہم 20 روپے بھرتے تھے اور یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر جاتے تھے۔ جو ہمیں میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے لودھرا کے لیے 15 بسوں کا اعلان کیا تھا اور جو ہے 12 بسیں جو ہیں لودھرا میں انہوں نے بھجوا دی تھی اور الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد حمزہ شہباز نے جو ہے لودھرا کے لیے دوبارہ سے بسوں کا اعلان کیا ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان 29 کلومیٹر کے روٹ پر 19 بس سٹاپ ہیں، جن میں سے لودھرا میں 8 اور بہاولپور میں 11 بس سٹاپ ہیں، جہاں سے روزانہ لودھرا سے بہاولپور جانے والے ہزاروں طالب علم سمیت لودھرا کی عوام معیاری اور سستی سفری سہولت میسر ہوگی۔ گلگت سے خبر شامل کریں گے، جہاں چیری کا پھل تیار ہو چکا ہے۔ اس پھل کو اندرون ملک کی مارکیٹ میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں کی چیری مٹھاس کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ چیری کی کئی اقسام ہیں جو مئی اور جون میں مختلف اوقات میں تیار ہوتی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں سید شیر عباس کی اس رپورٹ میں۔ ضلع گلگت میں چیری کا پھل تیار ہو چکا ہے۔ اس پھل کو درخت سے اتار کر مقامی اور ملک کی دیگر منڈیوں میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پھل کی کئی اقسام ہیں جو مئی اور جون کے مہینے میں مختلف اوقات میں تیار ہوتی ہیں۔ لوگ کہاں سے آ کے ادھر دیکھتے ہیں، ہمارا کام دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اتارتے ہیں، کس طرح پیکنگ کرتے ہیں، اچھے کاریگر ہم رکھتے ہیں۔ ضلع گلگت کے زمینداروں نے اس پھل کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر چیری کے باغات لگائے ہیں، جہاں سے سالانہ ٹنوں کے حساب سے چیری مقامی اور اندرون ملک کی مارکیٹ میں فروخت کر کے خاطر خواہ منافع کماتے ہیں۔ پہلے سال کی نسبت سے اس سال بہت زبردست اثر ہے، کچھ سالوں سے یہ بہتر جا رہا ہے۔ اس پھل کو گلگت بلتستان میں محفوظ کرنے اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی یقینی بنانے کے لیے حکومتی سرپرستی میں سردخانے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمینداروں کو اس پھل کے اچھے دام مل سکیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وفاقی ٹیکس محتسب کے مشیر ڈاکٹر ارسلان نے کہا کہ ٹیکس دہندہ کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ادارے کو گزشتہ برس 3500 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 2900 درخواستوں پر فوری فیصلے کر دیا گئے۔ لیگل ایڈوائزر الماس جویندر نے بتایا کہ وفاقی ٹیکس محتسب میں درخواست دینے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ زائد ٹیکس کٹوتی کی شکایت ادارے کی ویب سائٹ پر موجود نمبرز پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے۔ 2 روزہ انٹرنیشنل حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی کی تعلیمات کا بنیادی مقصد نفس کے خلاف جہاد ہے۔ معاشرے میں قیام امن اور منافرت کے خاتمے کے لیے صوفیہ کی تعلیمات کی ترویج ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان سے محبت حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی دونوں کے افکار میں یکساں ہے۔ معاشرے میں امن و محبت کے فروغ کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी है। खवातीन क्रिकेटर्स आज पहला एक रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेल रही हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान कराची में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 24 जून से T20 मैच से होगा। नाजरीन, मौजूदा दौर में क्रिकेट फास्ट और नतीजा खेज होती जा रही है। बड़े बैनुल अक़वामी इवेंट से क़ता नज़र क्रिकेट टीम का हामिल हर मुल्क ही अपनी अपनी लीग चला रहा है। ताहम क्रिकेट शुरू करने वाले मुल्क इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप की अपनी अलहदा ही पहचान है। इंग्लिश काउंटी की तारीख और इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी के बारे में तफसील जानते हैं मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। बाबाई क्रिकेट इंग्लैंड ने 1709 में इंटर काउंटी के नाम से डोमेस्टिक क्रिकेट मुकाबलों का आगाज किया, जिसे 1890 में इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप का दर्जा दिया गया। पहले तो मुकामी खिलाड़ी ही मुकाबलों में शिरकत करते रहे, ताहम बाद में चैंपियनशिप के दरवाजे बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के लिए खोले गए। काउंटी चैंपियनशिप से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने के साथ साथ पैसा और शोहरत भी हासिल होने लगी। 1960 से 90 की दहाई तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत की वजह से इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खास तवज्जो का मरकज रही। काउंटी टीमों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत अहम फतूहात हासिल की। कौमी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों से शायकीन के दिल जीते। यूं तो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेले हैं, लेकिन ज़हीर अब्बास, माजिद खान, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद और इंतखाब आलम की शानदार कारकर्दगी आज भी शायकीन के जहनों में महफूज है। बाद में इमरान खान, जावेद मियांदाद, वकार यूनुस, वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद ने भी काउंटी क्लब को ज्वाइन किया। 70 के अशरे में जिस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने काउंटी क्रिकेट में सबसे भरपूर तासुर छोड़ा वो ग्लोस्टर शायर की तरफ से खेलने वाले ज़हीर अब्बास थे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले वाहिद एशियाई बल्लेबाज हैं। ग्लोस्टर शायर की नुमाइंदगी करते हुए ज़हीर अब्बास ने 4 मैचेस की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में सेंचुरीज स्कोर की। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास तमाम 8 इनिंग्स में नॉट आउट रहे। ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी खेल की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। बॉलिंग में फास्ट बॉलर वकार यूनुस के यॉर्कर्स यादगार हैं। 1991 के सीजन में वकार यूनुस ने सिरे काउंटी की तरफ से खेलते हुए 113 विकेटें हासिल की थीं। रवां साल भी मुतअद्दिद पाकिस्तानी खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हालिया दिनों में इन खिलाड़ियों की बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली कारकर्दगी के सबब इंग्लिश काउंटीज ने भी इन्हें हाथों हाथ लेने का मौका ज़ाया नहीं किया और वो इनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाना चाहती है। काउंटी क्रिकेट में शामिल पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद अब्बास और दीगर अच्छी परफॉर्मेंस तो दे ही रहे हैं, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद वो हैं जिन्होंने डर्बी शायर के लिए बैक टू बैक डबल सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड बनाया। और एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम की तैयारी लाहौर में जारी है। हेड कोच सिगफ्रिड एकमैन की निगरानी में खिलाड़ी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंप 18 मई तक जारी रहेगा और एशिया हॉकी कप 23 मई से 1 जून तक जकार्ता इंडोनेशिया में शेड्यूल है। और नाजरीन, खेल से फिल वक्त इतना ही, लिए चलते हैं आपको शाहिद और सबा की जाने। बहुत शुक्रिया समी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। सबा रियाज और शाहिद नसीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।